बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये सवाल हमारे जहन में आता है कि इमाम मेहदी कौन है और आप कब आएंगे, आपका ज़ुहूर कैसे होगा, अभी कितना वक्त है इमाम मेहदी के आने में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत ही तफसील से बताने जा रहे हैं, मगर आपसे गुजारिश है कि निहायत ही तवज्जो के साथ आज का वीडियो देखें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज बात करनी है सैयदना इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ाहिर होना उलमाए कराम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफ्र का तअस्सुर होगा, यानी हर जगह काफिरों की हुकूमत होगी और तमाम जमीन फितनाओं फसाद से भर जाएंगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। वक्त इतना जल्दी गुजरेगा कि साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह और हफ्ता दिन की तरह गुजर जाएगा। ये वो जमाना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्लो खून के प्यासे होंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम इस्लामिक मुमालिक सबके सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सारी जमीन कुफरिस्तान हो जाएगी, सिर्फ मक्का मदीना में ही मुसलमान होंगे और वहीं पर इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों से निकलकर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। याद रहे, रमजान का महीना होगा, अब्दाल तवाफ खाना काबा मसरूफ होंगे। हजरत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 साल हो चुकी होगी। औलिया उन्हें पहचानेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी बैत करें, और वो इनकार करेंगे। फिर अचानक गैब से आवाज आएगी और वो आवाज क्या होगी? हाजा खलीफतुल्लाह महदियो फस्माओ लहू व अतियो, यानी ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। फिर तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे और वहां से ये सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ चले जाएंगे और वहां पर दज्जाल का मुकाबला होगा। इमाम मेहदी के आने का जिक्र एक दो हदीसों में नहीं बल्कि 200 से लेकर 250 हदीसों और अक़वाले ताबईन में मिलता है। उल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेहदी हक है, यानी उनका ज़ुहूर बरहक है और ये होकर रहेगा। और मजीद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से होंगे। इससे इतनी बात तो बिल्कुल जाहिर हो गई कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर यकीनी तौर पर होगा और वो एक शख्सियत है जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। आपको एक बहुत ही अहम बात बता दें कि मेहदी आपका नाम नहीं है बल्कि आपका लक़ब है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह ना हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, इनकी नाक पतली और बुलंद होगी और पेशानी रोशन और नूरानी होगी और उनका रंग जो है वो अरबियों जैसा होगा। उनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और आपकी सीरत हुजूर आला सलातो व सलाम जैसी होगी और आपकी सीरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी होगी। आपकी तबीयत में सखावत, रहमो करम बे इंतहा होगा। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को औलियाए किराम तो पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां भी मुख्तलिफ रिवायतों में बयान की गई हैं जिसके जरिए इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचाना जा सकेगा।
اس میں نمبر 1 یہ ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس پر سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو اور انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خشک لکڑی بالکل خشک زمین کے اندر گاڑی جائیں گی تو خشک لکڑی پتوں سمیت نکلنے لگے گی، یعنی ہری بھری ہو کر نکلے گی۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین عدل سے بھر جائے گی، جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کاش وہ بھی ان حالت کو دیکھ لیتے۔ ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں بیان کی گئی، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا میں بے نیازی ڈال دے گا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنی مرادے کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور جو خازن ہے اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے کو باہر لائے گا، تو پھر اسے اپنے اس عمل پر بھی ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر میں ہی حریص اور لالچی میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ اس شرمندگی سے وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک جماعت ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد صحابہ بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوگی۔ صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔
اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت بات کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ گئے یا ان کا ظہور بہت ہی قریب ہے۔ اس کے آنے کا حتمی علم اللہ کے پاس موجود ہے، لیکن یہاں ہم آپ کو کچھ نشانیاں بیان کر دیتے ہیں جو ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، جو ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا۔ امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا، اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہی محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اس وقت فجر کی نماز کی امامت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنیے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بتانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے، اے مسلمانوں، کیا چیز تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ تو یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کی امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تمہیں تمہارا امام ہی نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے، اسے اور تمام یہودیوں کو قتل کریں گے۔ آپ اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو امام مہدی کے آنے کی مکمل نشانیاں بیان کر دی ہیں اور ان کے آنے کے بعد کے حالات بھی آپ سے بیان کیے۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام لوگوں کو شیئر کریں تاکہ سبھی تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔